इकोनॉमिक हिटमैन बहुत ज़्यादा मुआवजा लेने वाले पेशावर हैं जो दुनिया भर के ममालिक को खरबों डॉलर में धोखा देते हैं। वो वर्ल्ड बैंक, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और दीगर गैर मुल्की अमदादी तंजीमों से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के खजाने में रकम डालते हैं और ज़मीन के कुदरती वसाइल पर काबिज दौलतमंद खानदानों की जेबों और उनके धोखादही के हथकंडों से मालियाती रिपोर्ट्स, धांधली ज़दा इंतखाबात, तनख्वाह, भत्ताखोरी, जिनसी ताल्लुकात और कत्ल जैसे खेल वो सल्तनत की तरह खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा खेल खेलते हैं जो आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में नई और खौफनाक जहतों पर काम करता है, जिसके बारे में एक शहरी की हैसियत से मुझे मालूम होना चाहिए। मैं एक EHM यानी इकोनॉमिक हिटमैन था। मैंने 1982 में एक किताब के आगाज़ के तौर पर लिखा जिसका अनवान था कॉन्शियस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये किताब दो मुल्कों के सदूर के लिए वक़्फ़ थी जो मेरे क्लाइंट थे, जिनका मैं एहतराम करता था और उनके बारे में सोचता था। एक्वाडोर के सदर जेम्स रोल्ड और ओमर तोरिजस, पनामा के सदर, दोनों अभी आग के हादसों में मर गए थे। उनकी मौत हादसाती नहीं थी। उन्हें इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो कारपोरेट हुकूमत और बैंकिंग सरबराहान की इस बरादरी की मुखालफत करते थे जिनका हदफ आलमी सल्तनत। जब हम इकोनॉमिक हिटमैन्स रोल्स और तोरिजस को अपने दाम में लाने में नाकाम रहे तो दूसरे किस्म के हिटमैन CI के मंजूर शुदा गीदड़ जो हमेशा हमारे पीछे रहते थे ने इस मामले में कदम रखा। मुझे वो किताब लिखना छोड़ने पर आमादा किया गया। मैंने उसे अगले 20 सालों में 4 बार दोबारा शुरू किया। हर मौका पर मेरा दोबारा शुरू करने का फैसला मौजूदा आलमी वाक़यात जैसा कि 1989 में पनामा पर अमरीकी हमला, पहली खलीजी जंग, सोमालिया, उसामा बिन लादेन का अरूज से मुतासर हुआ। ताहम धमकियों या रिश्वत ने मुझे हमेशा रुकने पर आमादा किया। 2003 में एक बड़े पब्लिशिंग हाउस के सदर ने, जो एक ताकतवर बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन की मलकियत है, उसका मसवदा पढ़ा जो अब एक इक़्तिसादी हिटमैन के एतराफ़ात बन चुका है। उसने इसे बयान किया, एक दिलखराश कहानी जिसे सुनाने की ज़रूरत है। फिर वो उदासी से मुस्कुराया, अपना सर हिलाया और मुझे बताया कि चूंकि वर्ल्ड हेडक्वार्टर के एग्जीक्यूटिव्स को इतराज़ हो सकता है, इसलिए वो इसे शाया करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। उसने मुझे अफसाना निगारी करने का मशवरा दिया और कहा कि हम आपको जॉन ली कैरी या ग्राहम ग्रीन जैसे नावल निगार के सांचे में डाल सकते हैं, लेकिन ये अफसाना नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। एक से ज़्यादा जुर्रतमंद पब्लिशर जो किसी बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशन की मलकियत नहीं है, ये बताने के बाद मेरी मदद करने पर राजी हुआ है। ये कहानी ज़रूर सुनाई जाए। हम खौफनाक बहरान और ज़बरदस्त मौक़े के दौर में रहते हैं। इस खास इकोनॉमिक हिटमैन की कहानी इस बात की कहानी है कि हम कहाँ तक पहुँचे और क्यों हमें उस वक्त ऐसे बहरानों का सामना है जो नाकाबिले तस्खीर मालूम होते हैं। ये कहानी ज़रूर सुनाई जानी चाहिए क्योंकि अपनी माजी की गलतियों को समझने से ही हम मुस्तकबिल के मौक़े से फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि 9/11 हुआ और इसी तरह इराक में दूसरी जंग हुई। क्योंकि 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्दों के हाथों मरने वाले 3000 अफराद के अलावा मजीद 24,000 अफराद भूख और उससे मुतल्लिका वजूहात से मर गए। दर हकीकत हर रोज़ 24,000 लोग इसलिए मर जाते हैं कि वो ज़िंदगी गुजारने वाली खुराक हासिल करने से कासर हैं। सबसे अहम बात, ये कहानी ज़रूर सुनाई जाए क्योंकि आज तारीख में पहली बार एक कौम के पास ये सब कुछ बदलने की सलाहियत, पैसा और ताकत है। ये वो कौम है यहाँ मैं पैदा हुआ था और जिसमें मैंने बतौर EHM यानी इकोनॉमिक हिटमैन खिदमात अंजाम दी, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका। आखिर किस चीज़ ने मुझे और रिश्तों को नज़रअंदाज करने पर आमादा किया? मुख्तसर ये है कि मेरा अकलौता बच्चा जेसिका कॉलेज से फारुग तहसील और खुद ही अपनी दुनिया में चला गया। जब मैंने हाल ही में उससे कहा कि मैं इस किताब को शाया करने पर गौर कर रहा हूँ और उसके साथ अपने खौफ का इजहार कर रहा हूँ, तो उसने कहा, अब्बू फिक्र ना करें, अगर वो आपको मिल गए तो मैं वहीं संभाल लूंगा। यहाँ आपने छोड़ा था, हमें ये करने की ज़रूरत है। पोते पोतियों के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें किसी दिन दे दूंगा। यही मुख्तसर जवाब है। इस तवील वर्जन का ताल्लुक इस मुल्क के लिए मेरी लगन से है। यहाँ मेरी परवरिश हुई थी। हमारे बानी बाप के जरिए इजहार करदा नजरियात से मेरी मोहब्बत, अमरीकी जमहूरिया के लिए मेरी गहरी वाबस्तगी से जो आज जिंदगी, आज़ादी और खुशी की तलाश का वादा करती है तमाम लोगों के लिए हर जगह, और 9/11 के बाद मेरे अज़म के लिए कि मैं मजीद खामोश नहीं बैठूंगा जबकि इकोनॉमिक हिटमैन इस जमहूरिया को एक आलमी सल्तनत में तब्दील कर देंगे। ये तवील जवाब का एक ढांचा नुमा वर्जन है। इसके बाद के अब्वाब में गोश्त और खून का इजाफा किया गया है। ये
ایک سچی کہانی ہے۔ میں نے اس کا ہر لمحہ گزارا، وہ مقامات، لوگ، گفتگو اور احساسات جو میں بیان کرتا ہوں، یہ سب میری زندگی کا حصہ تھے۔ یہ میری ذاتی کہانی ہے، اور پھر بھی یہ عالمی واقعات کے بڑے تناظر میں ہوا جس نے ہماری تاریخ کو تشکیل دیا اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا یہاں ہم آج ہیں اور ہمارے بچوں کے مستقبل کی بنیاد بناتے ہیں۔ میں نے ان تجربات، لوگوں اور گفتگو کو درست طریقے سے پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ جب بھی میں تاریخی واقعات پر گفتگو کرتا ہوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کو دوبارہ تخلیق کرتا ہوں تو میں کئی ٹولز کی مدد سے ایسا کرتا ہوں۔ شائع شدہ دستاویزات، ذاتی ریکارڈ اور نوٹ، یادیں میری اپنی اور دوسروں کی جنہوں نے حصہ لیا، 5 مخطوطات جو میں نے پہلے شروع کیے تھے، اور دیگر مصنفین کے تاریخی اکاؤنٹس، خاص طور پر حال ہی میں شائع کردہ وہ معلومات جو پہلے درجہ بندی کی گئی تھیں یا دوسری صورت میں دستیاب نہیں تھیں۔ حوالہ جات اس کتاب کے آخر میں فراہم کیے گئے ہیں تاکہ دلچسپی رکھنے والے قارئین اس مضمون کو مزید گہرائی میں لے سکیں۔ بعض صورتوں میں بیانیہ کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے ایک شخص کے ساتھ ہونے والے منقطع مکالموں کو ایک ہی گفتگو میں جوڑ دیتا ہوں۔ میرے پبلشر نے پوچھا، کیا ہم حقیقت میں خود کو معاشی طور پر متاثرہ آدمی کہتے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہم نے ایسا کیا، حالانکہ عام طور پر صرف ابتدائی ناموں سے۔ حقیقت 1971 میں جس دن میں نے اپنی ٹیچر کلاڈائن کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اس نے مجھے بتایا، میری اسائنمنٹ ہے کہ آپ کو معاشی طور پر متاثر ہونے والے آدمی میں ڈالنا ہے۔ کوئی بھی آپ کے ملوث ہونے کے بارے میں نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی نہیں۔ پھر وہ پلٹ گئی، سنجیدہ۔ ایک بار جب آپ اس کام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ کلاڈائن کا کردار اس ہیرا پھیری کی ایک دلکش مثال ہے جو اس کاروبار کو ظاہر کرتا ہے جس میں میں داخل ہوا تھا۔ وہ خوبصورت اور ذہین اور انتہائی متاثر کن تھی۔ اس نے میری کمزوریوں کو سمجھا اور ان کو اپنے سب سے بڑے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا کام اور جس طرح اس نے اسے انجام دیا اس نظام کے پیچھے لوگوں کی باریک بینی کی مثال ہے۔ کلاڈائن نے یہ بیان کرتے ہوئے کوئی مکے نہیں مارے کہ میں کیا کرنے کو کہوں گا۔ اس نے کہا، میرا کام عالمی رہنماؤں کو ایک وسیع نیٹ ورک کا حصہ بننے کی ترغیب دینا تھا جو امریکی تجارتی مفادات کو فروغ دیتا ہے۔ آخر میں وہ رہنما قرضوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو ان کی وفاداری کو یقینی بناتا ہے۔ ہم جب بھی ان کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، خواہش ہماری سیاسی، اقتصادی یا فوجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ بدلے میں وہ اپنے لوگوں کے لیے صنعتی پارکس، پاور پلانٹس اور ہوائی اڈے لا کر اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرتے ہیں۔ امریکی انجینئرنگ تعمیراتی کمپنیوں کے مالکان شاندار طور پر دولت مند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے نتائج بے ترتیبی سے چل رہے ہیں۔ ہماری سب سے معزز کمپنیوں کے ایگزیکٹوز ایشین سویٹ شاپس میں غیر انسانی حالات میں محنت کرنے کے لیے قریب غلاموں کی اجرت پر لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ آئل کمپنیاں بے دریغ زہریلے مادوں کو برساتی جنگلوں کے دریاؤں میں ڈالتی ہیں، شعوری طور پر لوگوں، جانوروں اور پودوں کو مارتی ہیں اور قدیم ثقافتوں کی نسل کشی کرتی ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری لاکھوں HIV سے متاثرہ افریقیوں کو زندگی بچانے والی دوائیوں سے انکار کرتی ہے۔ ہمارے اپنے ریاستہائے متحدہ میں 12 ملین خاندان اپنے اگلے کھانے کی فکر میں کرتے ہیں۔ توانائی کی صنعت ایک انجان بناتی ہے، اکاؤنٹنگ انڈسٹری ایک اینڈرسن بناتی ہے۔ امیر ترین ممالک میں دنیا کی 1/5 آبادی کی آمدنی کا تناسب غریب ترین ممالک میں 1/5 حصہ 1960 میں 30 سے 1 اور 1995 میں 74 سے 1 تک چلا گیا۔ امریکہ عراق جنگ کے لیے $87 بلین سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ اس رقم سے نصف سے بھی کم کے لیے ہم کرۂ ارض کے ہر فرد کو صاف پانی، مناسب خوراک، صفائی کی خدمات اور بنیادی تعلیم فراہم کر سکتے ہیں، اور ہم حیران ہیں کہ دہشت گرد ہم پر حملہ کیوں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے موجودہ مسائل کا الزام منظم سازش پر ڈالیں گے۔ کاش اتنا سادہ ہوتا۔ سازش کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، تاہم اس نظام کو سازش سے کہیں زیادہ خطرناک چیز نے ایندھن دیا ہے۔ یہ مردوں کے ایک چھوٹے سے گروہ سے نہیں بلکہ ایک تصور کے ذریعے چلایا جاتا ہے جسے خوشخبری کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ یہ خیال کہ تمام معاشی ترقی سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور یہ کہ جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنے ہی وسیع فوائد۔ اس عقیدے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ معاشی ترقی کی آگ کو بھڑکانے میں سبقت لے جاتے ہیں، انہیں سربلندی اور انعام سے نوازا جاتا ہے، جبکہ کنارے پر پیدا ہونے والے افراد استحصال کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ تصور یقیناً غلط ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں معاشی ترقی سے آبادی کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو فائدہ پہنچتا ہے اور حقیقت میں اکثریت کے لیے مایوس کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس اثر کو اس عقیدے سے تقویت ملتی ہے کہ صنعت کے کپتان جو اس نظام کو چلاتے ہیں انہیں ایک خاص حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ عقیدہ ہمارے بہت سے موجودہ مسائل کی جڑ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سازشی نظریات کی بھرمار ہے۔ جب مردوں اور عورتوں کو لالچ کا اجر دیا
جاتا ہے تو لالچ بگاڑ کا محرک بن جاتا ہے۔ جب ہم زمین کے وسائل کے بے دریغ استعمال کو مقدسیت کے قریب آنے والے درجے کے برابر قرار دیتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کی تقلید کرنا سکھاتے ہیں جو غیر متوازن زندگی گزارتے ہیں، اور جب ہم آبادی کے بڑے حصوں کو اشرافیہ کی اقلیت کے تابع قرار دیتے ہیں، تو ہم مصیبت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اسے حاصل کرتے ہیں۔ اس کی عالمی سلطنت کو بڑھانے کی مہم میں کارپوریشنز، بینک اور حکومتیں مجموعی طور پر کارپوریٹوکریسی اپنے مالی اور سیاسی قوت کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول، کاروبار اور میڈیا غلط تصور اور اس کے نتائج دونوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے یہاں ہماری عالمی ثقافت ایک شیطانی مشین ہے جس کے لیے ایندھن اور دیکھ بھال کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس قدر کہ آخر کار یہ سب کچھ کھا چکی ہوگی اور اس کے پاس خود کو کھا جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ کارپوریٹوکریسی کوئی سازش نہیں، لیکن اس کے ارکان مشترکہ اقدار اور اہداف کی حمایت کرتے ہیں۔ کارپوریٹوکریسی سب سے اہم کاموں میں سے ایک نظام کو مستقل اور مسلسل بڑھانا اور مضبوط کرنا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیاں جو اسے بناتے ہیں اور ان کے ملبوسات، ان کی کوٹھیاں، یاچٹ اور پرائیویٹ جیٹ، ہم سب کو استعمال کرنے کی ترغیب دینے کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر قائل کرنے کا ہر موقع استعمال کیا جاتا ہے کہ چیزیں خریدنا ہمارا شہری فرض ہے، زمین کو لوٹنا معیشت کے لیے اچھا ہے اور اس لیے کہ یہ ہمارے اعلیٰ مفادات کو پورا کرتا ہے۔ میرے جیسے لوگوں کو سسٹم کی بولی لگانے کے لیے بہت زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اگر ہم لڑکھڑاتے ہیں تو زیادہ مکروہ اور خطرناک ہٹ مین، جسے جیکال کہا جاتا ہے، پلیٹ کی طرف بڑھتا ہے، اور اگر گیدڑ فیل ہو جائے تو باقی کام فوج کرتی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کا اعتراف ہے جو نسبتاً چھوٹے گروہ کا حصہ تھا اور جب میں اکنامک ہٹ مین تھا۔ ایسا ہی کردار ادا کرنے والے لوگ اب بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس زیادہ خوشکن عنوانات ہیں اور وہ بظاہر مونسانٹو، جنرل الیکٹرک، نائکی، جنرل موٹرز، والمارٹ اور دنیا کی تقریباً ہر دوسری بڑی کارپوریشنز کی راہداریوں پر چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی حقیقی معنوں میں ایک اقتصادی ہٹ مین کے اعترافات، ان کی بھی کہانی ہے اور میری بھی، یہ آپ کی بھی کہانی ہے، آپ کی اور میری دنیا کی پہلی حقیقی عالمی سلطنت کی کہانی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک ہم اس کہانی میں ترمیم نہیں کرتے، اس کے المناک طور پر ختم ہونے کی ضمانت ہے۔ سلطنتیں کبھی قائم نہیں رہتی، ان میں سے ہر ایک بری طرح ناکام ہوا ہے۔ وہ بہت ساری ثقافتوں کو تباہ کرتے ہیں جب وہ زیادہ تسلط کی طرف دوڑتے ہیں اور پھر وہ خود گر جاتے ہیں۔ کوئی بھی ملک یا ممالک کا مجموعہ دوسروں کا استحصال کر کے طویل المدتی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ ہم غور کریں اور اپنی کہانی کو دوبارہ ترتیب دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم میں سے کافی لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کس طرح معاشی انجن کے ذریعے ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، دنیا کے وسائل کے لیے ایک ناقابل تسخیر بھوک پیدا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ غلامی کو فروغ دینے والے نظام کی صورت میں نکلتا ہے، تو ہم اسے مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں اپنے کردار کا اثر نو جائزہ لیں گے یہاں چند لوگ دولت میں تیرتے ہیں اور اکثریت غربت، آلودگی اور تشدد میں ڈوب جاتی ہے۔ ہم سب کے لیے ہمدردی، جمہوریت اور سماجی انصاف کی جانب ایک راہ پر گامزن ہونے کا عہد کریں گے۔ کسی مسئلے کو تسلیم کرنا اس کا حل تلاش کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ گناہ کا اقرار نجات کا آغاز ہے، تو اس کتاب کو ہماری نجات کا آغاز ہونے دیں۔ یہ ہمیں لگن کی نئی سطحوں کی طرف ترغیب دے اور ہمیں متوازن اور باوقار معاشروں کے اپنے خواب کو پورا کرنے کی طرف راغب کرے۔ آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔